अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बहुत सी चीज़ों पे गुफ्तगू करनी है आज, लेकिन शुरू करेंगे ज़रा ये उस्मान बुज़दार साहब की खबरें बड़ी मशहूर थी। आज गवर्नर साहब ने मुलाकात भी की है सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, गवर्नर सरवर साहब ने। तो वही हमारे साथ मौजूद है, ज़रा पूछे उनसे कि क्या हुआ मुलाकातों में। गवर्नर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब क्यों है ये खबर मशहूर ने बुज़दार साहब जा रहे देखिए हैं? जी बात यह है कि अगर खबरें देने वाले चाहें कि खबरें हमने देनी है तो हम क्या कर सकते हैं। सोशल मीडिया में भी और हमने बार बार ये कहा है कि उस्मान बुज़दार को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मुकम्मल तावन हासिल है, इत्तेहादियों का उनको तावन हासिल है और पंजाब असेंबली की अक्सरियत जो है उन पे एतमाद करती है। तो जाहिर है कि ये तो प्राइम मिनिस्टर का फैसला है और उनकी जो मेरिट हैं या उनकी कारकर्दगी है उसको प्राइम मिनिस्टर ने जज करना है, पंजाब असेंबली के अराकीन ने जज करना है। तो मैं आज प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला हूँ, कोई इस सिलसिले में हमारी इस बातचीत ही नहीं हुई। हमारा जितना भी फोकस था, एक तो ये था कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन, इमाम कासिम साहब हैं हमारे दोस्त जो कि अल खैर फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं बरतानिया में, उन्होंने पाक एड के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है लॉन्च की है और जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में हेल्थ में, एजुकेशन में, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में काम करना है। और उन्होंने 36 मिलियन माशाल्लाह पहली जो है डोनेशन जो है वो डैम फंड में प्राइम मिनिस्टर इस वजह से आपने पेश की है। वो डोनेशन देनी थी उनको, चले ठीक है। लेकिन सियासत पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई, पंजाब की कारकर्दगी गवर्नेंस के ऊपर कोई खबर तो ये चल रही थी गवर्नेंस के ऊपर बड़ी गुफ्तगू हुई है आपकी? नहीं, मेरी सुने, बात यह है कि हमेशा जब भी पंजाब में एज ए गवर्नर मैं मिलूंगा तो जाहिर है कि पंजाब की सियासत की बात होगी, पंजाब किस तरीके से जो हमारी माशाल्लाह इत्तेहादियों के साथ हमारे बिल्कुल जो है मामलात जो हैं उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है और हम मेजॉरिटी जो है वो पंजाब में इंजॉय करते हैं। और मैंने यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर को बताया कि पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों वाज़ेह अक्सरियत है, तो इससे किसी किस्म की भी हमें परेशानी जो है वो सर हुकूमत आप चलाने में इत्तेहादियों से नहीं। खुश हैं, इत्तेहादी आपसे खुश नहीं है। वो जाते हैं ऑपोजिशन की एपीसी में भी जाते हैं, वो बयान भी दे देने हैं। देखिए काशिफ, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब जो कोलिशन पार्टनर होते हैं दुनिया में कहीं भी, तो एक होती है उसमें मेजॉरिटी पार्टी। जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो हमेशा जाहिर है कि उनका कारकर्दगी हो या जो भी उसकी अकाउंटेबिलिटी है वो होती है। और हमेशा जो मिनॉरिटी में कोलिशन होती है, इवन यूरोप की मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ कि वो दे वांट टू एंजॉय द बोथ साइड्स ऑफ इट, दे वांट टू एंजॉय द अपोजिशन साइड ऑफ इट, दे वांट टू एंजॉय द गवर्नमेंट साइड ऑफ इट। ये सारी दुनिया में होता है। लेकिन असल इशू ये है कि हमारे इत्तेहादियों ने कभी ये नहीं कहा कि वो पंजाब की हुकूमत कराना चाहते हैं या वो फेडरल गवर्नमेंट हमारी कराना चाहते हैं। हमेशा उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के साथ हैं। और बजट का देख लें कि आप को अच्छी तरह मालूम है कि बजट से पहले ये चेमगोइयाँ हो रही थी कि पंजाब का बजट पास नहीं होगा, फेडरेशन में हमारा फेडरल गवर्नमेंट का बजट पास नहीं होगा। लेकिन हमारे इत्तेहादियों ने फ्रॉम डे वन कहा कि हम खाने पे जाएं ना जाएं, हम अपनी नाराजगी हो ना हो, लेकिन बजट के मामले पे हम हुकूमत को पूरी तरह से सपोर्ट सर करेंगे। और वैसे आपने देखा मैंने कि गल बड़ी दसो चौधरी साहब, तुसी सारी गल्लां कह रहे हो, जाहिर है यू आर द गवर्नमेंट ऑल्सो, आप इसके अलावा कोई और बात कर भी नहीं सकते। क्या कहेंगे कि हाँ जी हमारी तादियों से नहीं बन रही। लेकिन ये बताइए, लोग इतनी ख्वाहिश क्यों है लोगों की कि उस्मान बुज़दार साहब चले जाएं, तब्दील हों? क्यों बार बार लोग कहते हैं कि पंजाब में परफॉर्मेंस नहीं है? आप बता दें कि क्या पंजाब ओवर परफॉर्म कर रहा है? बहुत परफॉर्मेंस है पंजाब में इस हुकूमत की। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि हम ओवर परफॉर्म कर रहे हैं या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि इन बहुत ही मुश्किल हालात में, काशिफ आपको मालूम है कि जब पंजाब में भी और सेंटर में भी हमने हुकूमत संभाली है तो हमारे बहुत बड़े चैलेंजेस थे। पहली हुकूमत का जो डेवलपमेंट का बजट था वो तकरीबन 640 अरब रुपए था और हमने उसमें कट करके 240 बिलियन पे लेके आए, क्योंकि हमें इंटरनेशनल इश्यूज थे, पंजाब में डेफिसिट के इश्यूज थे। तो उन तमाम इश्यूज को डील करने के लिए हमारा बजट जो है, जब आप अंदाजा कर लें कि जब डेवलपमेंट का बजट कम हो जाता है, 50% से भी कम हो जाता है, तो जाहिर है कि उसमें हमारे जो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, जो लोगों के वोट लेके आए हैं, उनको बताया कि हम आपकी सड़कें बनाएंगे, गलियां बनाएंगे, गैस आपको देंगे, बिजली देंगे,
پانی پینے کا سر صاف آپ دیں نے گے صرف ادھر تو پھر نہ ظاہر روکے ہے نا کہ یہ سر، دماغ آپ جو نے ہے کہا تھا لوگوں ہم کی پولیس بڑھ بھی جاتی ٹھیک ہیں۔ کریں گے، پٹوار خانہ بھی ٹھیک کریں گے، ادارے ٹھیک کریں گے، یہاں پہ ریفارمز آئیں گی تو پولیس تو ٹھیک ہو گئی، وہ تو میں نے سنا کہ پولیس پنجاب میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ساری ایف آئی آریں ہوتی ہیں، کسی بندے کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھانے جا کے، تھانہ غلط ایف آئی آر نہیں کاٹ رہا، یاد تسی بھی ہس لو سر، اسی بھی مذاق کر رہے ہیں، تسی بھی کر لو تھوڑا جہا ہن تسی سانو مذاق کر رہے ہو کاشف صاحب۔ سر وہ مذاق دیکھیں نہ کریے تو کی کریے، کیونکہ تحریک انصاف تو کہتی ہے تھی کہ دو نہیں ایک پاکستان، یہاں پہ امیروں کا پاکستان اور ہے، طاقتور آدمی کے خلاف کوئی کچھ کرتا نہیں ہے اور غریب آدمی کے خلاف آپ تھانہ استعمال کرتے ہیں، آپ نے تو یہی ٹھیک کرنا تھا، وہ ٹھیک کیوں نہیں؟ یہ تو شروعات ہی نہیں ہوئی، یا تو نا کہ شروعات ہو، گلچز ہیں، قانون سازی میں دیکھیں پرابلمز ہیں، ہم جہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں سمجھ میں آتی ہے۔ کاشف، اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے تھانہ کلچر کو درست کر دیا ہے، ہم نے پٹواری کو درست کر دیا ہے، ہم نے تحصیلدار کو درست کر دیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ جو بھی میں اگر بات کہوں گا تو کوئی اس بات کو تسلیم جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ ہم نے جو کیا ہے، جو پاسبل ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اونچی سطح پہ کرپشن جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی یا فیڈرل گورنمنٹ، کم از کم آپ ایک یا بات ضرور کہیں گے کہ کہو گے بہاڑا کسی بھی پروجیکٹ میں کسی قسم کا بھی سکینڈل جو ہے ہمارے 2 سالوں میں کسی سر یہ آپ قسم کی کا بھی بات سکینڈل ٹھیک جو ہے، میں نے آپ کی چلے میں بات مان لوں کہ میگا کرپشن سکینڈل نہیں آیا، لیکن یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر پٹوار خانہ ٹھیک نہیں ہوا، تحصیلدار ٹھیک نہیں ہوا، تھانہ ٹھیک نہیں ہوا تو کوئی گل نہیں، وہ چیز تو ہم نے نہیں کرنے دی کسی کو، نہیں، آپ یہ یہی تو کام تو ہماری کرنے ویژن آپ تو۔ ہے، یہ ہماری پرائرٹی ہے۔ میں آپ کو عرض کر دوں سر یہ کیوں نہیں کہ ہوئی پھر یہ بتائیں، یہاں پہ یہ مسئلہ کہاں ہے، کیوں نہیں پولیس پٹوار خانہ تحصیل یہ کیوں نہیں ٹھیک کر پایا آپ ابھی تک؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ڈیپ روٹڈ پرابلم ہے، تو آپ سے نہیں اور اس ہوتا؟ کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا دوں کیا ہے۔ ہماری ویژن یہ ہے، پرائم منسٹر کی ویژن یہ تھی کہ ہم اداروں کو بااختیار کریں گے، اداروں میں ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے، اداروں میں جو ہے میرٹ لے کے آئیں گے، اداروں میں ہم اپنے پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے اس کو ختم کریں گے۔ تو جب بھی اس کو ہم بیلنس میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ڈی آئی جی لیول پہ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لیول پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 95% ہمارے لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک بدقسمتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ 72 سالوں میں ہماری حکومت یا پچھلی حکومتیں جو ہیں وہ تھانہ کلچر کو، پٹواری کو، تحصیلدار سے ریلیف جو ہے ہم لوگوں کو نہیں لے کے دے سکیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اب آپ جو ہاتھ ہمارے کھڑے کر نئی رہے ہیں، آئی جی آئے ہیں آپ وہ ہاتھ کھڑے ایفرٹ کر کر رہے رہے ہیں۔ ہیں، چیف سیکرٹری صاحب ایفرٹ کر سر رہے آپ ہیں۔ کو ہی پتا ہے ادارہ جاتی ریفارمز کے بغیر ان ایفرٹس کا کچھ نہیں ہونا۔ سر آپ جب تک یہ فیصلے نہیں کریں گے ایف آئی آر نہ کاٹنے پر ایس ایچ او فارغ کریں، اس کو غلط ایف آئی آر کاٹنے پر کریں، لوگوں کو پتا ہو کہ میں جاؤں گا میری سنوائی ہوگی، پولیس پیسے یہ لے کر میرے کاشف خلاف جعلی ایف آئی آر نہیں کاٹے گی یا میرے مخالف سے پیسے لے کر میرا ٹھیک کیس بھی رجسٹر نہیں کرے گی، جب تک آپ یہ پورے نہیں کریں گے تب تک پولیس کا کیا کام ہے؟ کدھر کاشف ٹھیک ہوتی میں ہے آپ پولیس؟ کو اس بات پہ بالکل، ناصر درانی صاحب جو کہ آئی جی کے پی رہے کے پی کے تھے، وہ میرے بڑے اچھے دوست بھی تھے اور میں نے بڑی تفصیل سے ان کے ساتھ ڈسکشن بھی کی تھی کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے اکاؤنٹیبل کیا تھا۔ تو ایک سب سے بڑی بات ایک تو یہ تھی کہ ناصر درانی کے دور میں، مجھے اب نہیں پتا وہاں کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن جب پرویز خٹک چیف منسٹر تھے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے گاؤں کے جو سپاہی ہے جو ڈسمس ہوا ہے، سسپینڈ ہوا ہے، اس کو بھی نہیں بحال کرے جو ہے پولیٹیکل پریشر کے باوجود نہیں کرا۔ تو پھر وہ دوسری بات ناصر جو تھی، درانی چوہدری دوسری صاحب بات جو اہم بات ہے، یہ تو آپ جو اہم بات سر ہے، سر 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 اہم سر بات یہ ہے کہ سنو جب تک سر تسی تے چلے گئے باریکیاں خیبر پختونخوا کی پولیس ٹھیک ہوئی کہ وہاں پر بے شمار ڈی ایس پی ان کو ڈسمس کیے گئے، بہت سے اے ایس آئی ڈسمس کیے سر گئے، بہت سے آپ یہ ایس آئی مثالیں ڈسمس اچھی کیے ہیں گئے۔ پر آپ نے تو درانی کو ہی بھگا دیا پنجاب سے۔ لیکن دیکھیں اب کاشف ہر چیز کو، وہ اپنے پنجاب کے اپنے ایشوز ہیں، پنجاب کے اپنے چیلنجز ہیں۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید پنجاب بھی ول بی ایز سمپل ایز، دیکھیں میں آپ کو ایک بات ایمانداری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے پی ٹی آئی میں، جب میں گورنر پنجاب تھا تو میں نے 2 چیزیں جو دیکھی تھیں جو کہ کے پی کے گورنمنٹ نے کی تھی، ایک ڈیولوشن آف پاور اور دوسرا پولیس ریفارم۔ تو اس سے میں نے سیٹسفائی ہو کے کہ ہم نے، کیونکہ سب سے بڑی ہماری خرابی یہی ہے کہ جب تک، دیکھیں میرے نزدیک انصاف کا حصول جو ہے سب سے پرائرٹی ہماری ہونا چاہیے، لیکن
ایز اے گورنر میں آپ کو بالکل، اگر میں غلط بیان نہیں کروں گا اگر میں یہ کہوں کہ پنجاب کے ہر تھانے میں ہم نے مظلوم کو انصاف دینا جو ہے دے دیا ہے. لیکن ایک میں ضرور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا فوکسڈ اس ایشو پہ ہے، ہماری ویژن یہ ہے، اینڈ وی ہیو سٹارٹڈ. یہ آپ نہ کہیں کہ ہم نے بالکل اسی جگہ پہ ہیں. میرا خیال ہے ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑی تھوڑی پروگرس جو ہے اس ایشو پہ اسٹیپ آگے گئے ہیں، پیچھے گئے. میرا آخری سوال سر، ویسے آج جو الیکشن ہو گئے پنجاب میں، تحریک انصاف کتنی سیٹیں جیتے گی؟ ویسے آپ کا کیا انالیسس ہے اس پر؟ دیکھیں، جب پہلے 2 سال ہوتے ہیں نا کسی بھی حکومت کے کاشف، وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم نے اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 بلین تھا. الیکشن کا اب سوال وہ کم کرنٹ ہو کے اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو نہیں ہے. $3 بلین ہو گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے تمام جو ایکسپینسز ہیں ان کو کٹ کیا ہے، ایکسپورٹ پہ توجہ دی ہے، امپورٹ کو کم کیا ہے. تو انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ اب تیسرا سال اور چوتھا سال جو ہے ہم انیشیٹو لیں گے، لوگوں میں ڈیولپمنٹ کریں گے، ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے، لوگوں کو ریلیف دیں گے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ نئے الیکشن میں ابھرے گی. ٹھیک، سو الیکشن میں مضبوطی سے. بہت شکریہ چودھری سرور صاحب. پنجاب ہیں، آج پرائم منسٹر صاحب سے ملے. بزدار صاحب کے بارے میں تو چلیں شبلی فراز صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا تھوڑی دیر پہلے. انہوں نے بھی کہا کہ یہ چیزیں سیٹل کر دیں، چیف منسٹر کے نہیں جا رہا. فاروق حبیب صاحب، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، وہ آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے پنجاب میں؟ تو تسی تو لوروں آ گئے ہو. کیا کہہ سکتا ہوں جی؟ سر دیکھیں، گورنر صاحب سے جب سوال پوچھیں آپ ریفارمز کا، تبدیلی کا، پرفارمنس کا، they always go to current account deficits and economy، اور دیکھیں بجٹ اور بجٹ کٹس. پولیس ٹھیک کرنے کے لیے تو بجٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو نیت کی ضرورت ہے. نہیں دیکھیں، پولیس کو آپ دیکھ لیں، آپ نے پولیس کا بڑا ذکر کیا ہے، لیکن آپ وہ دیکھ لیں جو آپ کہتے تھے کہ ہم امپاور کریں گے لوکل باڈیز کو. الیکٹڈ لوکل باڈیز کو ختم کر دیا. اب جتنے صوبوں کے اندر اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تمام صوبوں کے اندر لوکل باڈیز ختم ہو چکی ہیں. خیبر پختونخوا میں ختم ہو چکی ہیں، وہاں پہ بجٹ نہیں دے رہے. پنجاب میں ختم ہو چکی ہیں، بلوچستان میں نہیں. میرا خیال ہے کہ صرف سندھ کے اندر لوکل باڈیز کی کوئی سیمبلنس جو ہے وہ تھوڑی سی باقی ہے، شائبہ سا ہے. لیکن کہیں بھی اور لوکل باڈی نہیں ہے، اس کو ختم کر دیا گیا. یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ پوری الیکشن کیمپین چلائیں کہ ہم ڈیوالو کریں گے، ہم نیچے، اور پھر آپ الیکٹڈ ممبرز کو سیک کر دیں اور اس کے بعد نہ کوئی نئی ریفارم لے کر آئیں، نہ کوئی نئے الیکشن کروائیں. 2 سال گزر جائیں. اچھا، would you put it to incompetence of minister یا نیت کا فقدان ہے آپ کے؟ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے، اگر میں آپ مجھ سے آنیسٹلی پوچھیں کہ پوری ٹیم جو ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے. ایک طرف چیف منسٹر صاحب کی پرفارمنس، اگر ابھی بھی آپ ان کو سمجھتے، اگر آج بھی 2 سال کے بعد جو پنجاب کی صورتحال ہے اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ وسیم اکرم پلس ہیں، تو پھر میرے خیال میں وسیم اکرم صاحب کو اب رجوع کرنا چاہیے عدالت سے، کیونکہ یہ ان کی لیگسی اب برباد ہو رہی ہے، کافی ہو گئی ہے. اور وہ بڑے مایہ ناز پاکستان کے کرکٹر رہے ہیں، تو ان کو کہنا چاہیے کہ کوئی اور نام لے لیں، میرا نام نہ اب اس کے ساتھ لیں. لیکن پھر آپ وفاق کی حکومت کی طرف آ جائیں. وفاق کی جتنی بڑی چیزیں ہیں، یعنی وفاقی حکومت کے میں وفاقی اس پہ آنا چاہتا ہوں. جو کیسز ابھی تک پیٹرول، چینی I thought they handled pretty okay. قیمت نہیں نیچے لا سکے، پر جو قیمت نہیں نیچے آئی، باقی سب کچھ ہو گیا. باقی چلیں، ویری گڈ. آٹا نہیں نیچے آ سکا، باقی سب کچھ ہو گیا. لیکن پیٹرول، ابھی LNG کا آپ جانتے ہیں، ابھی آپ کو پتا ہے وہ IPP کا بھی کوئی چل رہا تھا، کوئی آنے والی ہے رپورٹ، وہ بھی کچھ نہیں ہو سکا. لیکن رپورٹ کے اوپر کاروائی روک دی گئی ہے. اچھا، وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اچھا، IPPs کے ویری گڈ. نئی ٹرمز نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیبنٹ میں فیصلہ ہوا تھا 60 دن کے لیے رپورٹ. لیکن دیکھیں، آپ کس کو روئیں گے؟ آپ کس چیز کو روئیں گے؟ آپ مہنگائی کو روئیں گے، آپ ترقی کی شرح کو روئیں گے، آپ ڈیولپمنٹ فنڈ کو روئیں گے. ابھی آپ نے دیکھا کتنے موٹیویٹڈ تھے گورنر صاحب بیچارے، بڑی گارڈڈ سی بات کر رہے تھے، اور بڑے وہ اچھے آدمی. اس سے کم کے اوپر وہ ہم سے ناراض ہو جایا کرتے تھے. یعنی کچھ بھی نئی بات ہوتی تھی نا تو گورنر صاحب تھوڑے سے ناراض رہتے تھے کہ نہیں، یہ والی ریفارم مجھے نہیں نظر آ رہی. اور پانی کی وہ بات کیا کرتے تھے کہ صاف پانی، ان کا بڑا قریب ہے ان کے. تو اب کیا ہوا ہے؟ یہ اب کیا ہوا ہے؟ وہ آج کیا ہوا، یہ ان سے پوچھتے ہیں ہوا کیا؟ کیوں ہے بھائی؟ دیکھیں، بات یہ ہے جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، آپ نے گورنر صاحب کی بات کی. گورنر صاحب نے جو ہے وہ آپ پاک اتھارٹی بنوا لی. 2 ارب روپیہ جو ہے وہ پنجاب حکومت نے اس کے لیے مختص کیا ہے. اور جو ایسے ادارے، جو ایسی جگہیں جہاں پر پانی نہیں ہے، وہاں پر پانی کے پلانٹس لگائے جائیں گے. آج یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کرتے ہیں بزدار کی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک ایشو ہے
یہ تو شریف خاندان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ حکمرانی ان کی ہے، شہباز شریف نہیں ہے تو ہمیں کوئی جو ہے وہ شریف آدمی یا کوئی پسماندہ علاقے کا وزیر اعلیٰ جو ساؤتھ پنجاب کو نیگلیکٹ کیا ہوا تھا وہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا. ڈے ون سے بزدار کے آپ خلاف سیٹسفائیڈ ہیں جو پنجاب میں عوام بھی اور میرے بھائی بھی. میں پرفارمنس پہ بات کرتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب بارش پڑتی تھی لاہور میں لمبے بوٹ پہن کے ہیڈ پہن کے کھڑے ہوتے تھے. آج واسا نے وہاں پر جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ رین جو ہے رین کی سٹوریج کے وہاں پر بنا دیے ہیں, وہاں پر بڑے بڑے سٹوریج بنا دیے ہیں. آج لاہور کی سڑکوں پہ مال روڈ پہ پانی نہیں کھڑا ہو رہا. یہ وہ ریفارمز لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ پولیس کی بات کر رہے تھے. ایشو یہ ہے کہ چیزیں ہائی لائٹ نہ ہونا ایک چیز ہے اور کام نہ ہونا ایک چیز ہے. کام ہو رہا ہے. اب سنیں, میں اب آپ کو بتاتا ہوں. پولیس کی ریفارمز آ رہی ہیں, آئی جی صاحب زبردست کام کر رہے ہیں. کس طرح کام کر رہے ہیں؟ جتنے بڑے بڑے کرمنل سے ان کے خلاف کاروائی ہوئی 30 دن کے لیے ان کو ڈیٹین کیا گیا. پولیس کا جتنا جو لوگوں کو ویلفیئر نہیں تھی پولیس کی ان کو ویلفیئر دی گئی. جو ان کی کھٹارا گاڑیاں آئی ایس او سرٹیفائڈ تھانے ہونا شروع ہو گئے ہیں. سن لیں تھوڑا سا ایک کہانی سنانے لگا, اس کے بعد آپ گورنر صاحب ناراض تھے تھوڑی سی, آپ سے نہیں اگری کر رہے. آج گورنر صاحب کو فون کریں. میں بڑی انٹرسٹنگ کہانی سنا. میرا ایک دوست تحریک انصاف کا فیڈرل منسٹر ہے اسلام آباد. میرے بھی کافی ہیں. سو ہم ایک دن میں گیا ہائکنگ کر رہے تھے, مجھے آگے سے مل گیا, واپس واک کر رہے تھے ہم, بڑی گپ لگی. تو میں نے ان سے جب یہ بات ہوئی تو ہیں کے پی سے, تو جب بحث شروع ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا کہ پنجاب میں ہم نے کیا کیا کیا. اور وہی بات بتائی جو انہوں نے کہا جی وہ میں نے ان سے پوچھا جی کیا ٹھیک کیا پولیس میں, تو انہوں نے کہا جی انہوں نے بتایا کہ میں نے کون کون سے ڈاکو گرفتار کر لیے. پولیس کو ٹھیک کرنے کا مطلب صرف ڈاکو گرفتار کرنا نہیں ہوتا, آپ نے ریفارمز کرنی ہے, لوگوں کی ایکسس بہتر بنانی ہے. سن لیں بنیادی مسائل کیا ہیں پولیس کے. بنیادی مسائل کیا تھے پولیس کی؟ بنیادی مسائل یہ تھے کہ عوام کی شکایات کو نہیں سنا جاتا تھا, رویہ ٹھیک نہیں تھا. آج آپ چیک کر لیں ایف آئی آرز بھی درج ہو رہی ہیں بڑی, یعنی یہ کلیئر کٹ ڈائریکشن ہے کہ جہاں کرائم ہوگا وہ رجسٹرڈ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ داد رسی بھی کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو فیصلہ آباد کی بات بتا رہا ہوں, وہاں پر جو ہے وہ ہمارے جو پولیس آفیسر ہیں بہترین کام کر رہے ہیں. ان کو آئی جی کی بیکنگ حاصل ہے, ان کو ہم نے جو ہے وہ پولیٹیکل سپورٹ فراہم کی ہے. یہاں پر تو جو پرابلم ہے سر, پولیٹیکل سپورٹ کی ان کو ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیں کیوں اس کو آزاد کریں کہ اس کو پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت. جب میں پولیٹیکل سپورٹ کی بات کرتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے کام کے اندر انٹرفیئرنس نہیں کرنا. وہ پاک بٹن والا کیا کیس تھا؟ چھوڑیں جی, وہ ایک بہت آپ کے تو لمبے کیس اتنا, پھر عابد باکسر بھی نکل آئیں گے, بہت سارے لوگ نکل آئیں گے. آج کل ناراض ہو جاتے ہیں, پہلے نہیں ہوتے تھے. میرے ساتھ آپ ناراض, باقیوں کے ساتھ ہو جاتے تھے, پولیس مقابلے آپ ناراض ہو جاتے ہیں. ہمارا رولا نہ پوچھے سر, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس پولیس کو آپ نے ماڈل ٹاؤن کے اندر استعمال کیا ہو, ٹھیک ہے, اس پولیس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا جذباتی ہونا ہمارا حق ہے. نہیں, آپ ٹھیک کر رہے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, پہلے میرے ساتھ نہیں ہوا کرتے. آپ نے جو ہے وہ 40 سال لگا کے بڑی محنت سے جو ہے وہ پولیس سے غلط کام لیے ہیں, وہ ٹھیک کرتے کرتے تھوڑا وقت لگے گا. لیکن یہ کاسمیٹک چینجز ہیں, یہ دیر پا تبدیلیاں نہیں ہیں. یقیناً یہ دیر پا ہوں گی. اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کاسمیٹک چینجز کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تھانہ بہتر ہو گیا سر, وہ اس کی آئی ایس او سٹینڈرڈ کے مطابق ہو گیا. اصل چیز یہ ہے جو تھانے کے اندر لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. یقیناً جو تھانہ کلچر ہے سب سے بڑا چیلنج وہ ہے. ٹھیک ہے, جو آپ نے ایس ایچ اوز آج سے 15 سال 20 سال پہلے بھرتی کی ہیں, جو ان کی ٹریننگ ہوئی ہے, اس کو آپ ایک دن میں انڈو کر سکتے ہیں. اگر اس کی نوکری خطرے میں پڑ جائے نا, اگر آپ کہیں کہ غلط ایف آئی آر کٹے گا, نوکری گئی. آپ کو میں 100 مثالیں دیتا ہوں جہاں پر پولیس کی سزائیں بھی ہوئی ہیں, جو منشیات میں ملوث تھے ان کو ہتھ کڑیاں بھی لگی ہیں, پولیس کو لگی ہیں. پولیس کے اندر پہلی بار اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. پولیس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. جو لوگ ناقص تفتیش کرتے تھے ان کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. میں یہ آپ کو اپنے فیصلہ آباد کی بات بتا رہا ہوں, میں کسی اور جگہ کی بات نہیں کر رہا. میں بھی فیصلہ آباد پولیس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. فیصل آباد میں انہوں نے سیاسی اختلاف پہ, جیسے کہہ رہے ہیں منشیات میں پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو, انہوں نے 15 کلو ڈال کے ہیروئن لوگوں کو پکڑا ہے. سیاسی لیڈر. سر یہ ہمارے بھائی کی حکومت ہے, وہ ایک کیا اور دوسرا کیا اور تیسرا کیا, آپ کیا باتیں کرتے ہیں. آپ جس کا مرضی ذکر کر لیں, آپ پوچھیں کہ فلاں کو کیوں پکڑا, وہ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اس کے بعد آپ پوچھیں اچھا آپ نے ہیروئن کیوں ڈالی, وہ کہتے ہیں وہ ادارہ ہی کوئی اور ہے. آپ پوچھیں کہ فلمیں کی طرح مہنگی بجلی کی وہ ویڈیو یاد ہے, خدا کو حاضر ناظر جان چھوڑ دیں, وہ ایسے برا لگتا ہے. بنیادی طور پہ سر ابھی تھوڑی دیر پہلے گورنر صاحب نے 2 باتیں کہی ہیں آپ کو نپے تلے لفظوں میں, کہ ہاں ابھی پٹوار ٹھیک نہیں ہم کر سکے, ہاں ابھی پولیس ہم نہیں ٹھیک کر سکے.
اب یا تو غلط گورنر صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، یا میرے بھائی کو کوئی ایک دو ہوں گے انسیڈنٹس جو اچھی چیزیں ہیں جو ان کے سامنے نظر سے گزری ہوں گی. کو محلے کا ایک چور پکڑ لیا ہوگا، کوئی جیب کترا، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں پکڑا ہوگا، ضرور پکڑ لیا ہوگا، لیکن گورنر صاحب کو جو بات کر رہے ہیں اور جو میرے بھائی اس وقت بات کر رہے ہیں، یہ متضاد باتیں ہیں دو. وہ خود بیچارے ڈیجیکٹڈ ہیں کہ ہاں اللہ کرم کرے گا تو 3 سال کے بعد ہم الیکشن میں کچھ نہ کچھ اچھا کر لیں گے، ابھی تو ہمارے حالات کچھ نہیں. بریک کے بعد آتے تو یہ جو گورننس ہے نا، اصل ایشو یہ ہے کہ گورننس اور ریفارم یہ دو مختلف. ایک تو آپ نے ڈے ٹو ڈے رننگ کرنی ہے گورنمنٹ کی، اس کے اندر پرابلمز آ رہی ہیں. یہ جو کرائسس روز نئے کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی سنا آئل ٹینکرز کی ہڑتال شروع ہے، اب آئل ٹینکرز اگر نہیں ہوں گے تو ایک اور کرائسس پاکستان میں شروع ہو جائے گا. سو ہم روز کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہو رہی ہے. دوسرا اپوزیشن یہ اے پی سی ذرا اس کے ہم جا چکے ہیں، ہم بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. میرا بھائی یہ کافی ہیں ہمارے دوست. سر ہمارا کام بھی یہی سر کیا کر رہے ہیں سر؟ یہ نیا دور ہے، کرنی تھی سر. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے. شہباز صاحب کی بات کر رہے ہیں سر، یہ اپوزیشن والا کام بھی خود ہی کر رہے ہیں. شہباز صاحب کی گل کر رہے ہیں، یہ میرا بھائی یہ شہباز صاحب کی گل کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو کاشی کے فریزر میں لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈ پروگرام ہے. ٹھنڈ پروگرام، یہ بات ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی ٹھیک کہتی ہے. سنیں میری بات کہ تمہیں کوئی شوق نہیں ہے کرنے کا. یار بریک کے بعد کر لیں. بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. گورننس کے ایشوز جو ہیں ڈاکٹر صاحب، پی آئی اے کا ایشو آپ کے سامنے، جس طرح پی آئی اے کے ایشو کا ہینڈل کیا گیا، پیٹرول کا کرائسس ہے، دوسرے کرائسس روز کھڑے ہوتے ہیں. پہلے 6 مہینے میں تو یہ لیوریج دی جا سکتی ہے کسی بھی نئی حکومت کو کہ نئے وزیر اعظم ہے، منسٹر پہلی دفعہ منسٹر بنے، پرابلی ان کو تھوڑا سا ایکسپیرینس چاہیے، نیا ہے، سیٹل ہونے میں ٹائم لگے گا. 2 سال کے بعد تو اس طرح کے کرائسس نہیں ہونے چاہیے. عباسی صاحب، عجیب سی ایک ہے سچویشن. یعنی ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ پرفارم نہیں کر پائیں گے، لیکن خدا شاہدہ ہمارے بھی گمان میں نہیں تھا کہ ان کی پرفارمنس اس طرح کی ہوگی، اتنی بری ہوگی. یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں. آپ کسی طرف سے دیکھ لیں، آپ یہ ٹڈی دل کا جو حملہ ہوا ہے اس کو دیکھ لیں، آپ کسی اینگل سے دیکھ لیں. اب وہ ٹڈی دل آئی ہے، 1 سال پہلے سے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کے سپرے کروا لو، اس کو روک لو راستے میں. سندھ پورا وہ برباد کرتی آئی، اب وہ سنا کہ وہ ہندوستان چلی گئی. اب ہم کہہ رہے ہیں وہ واپس آئے گی تو ماریں گے، اور پھر ہو سکتا ہے اس کو کھا جائیں، کیونکہ اگر اس کو کھائیں گے تو، اور یہ جو ہو سکتا ہے یہ جو نمبرز کرونا کے نیچے گئے ہیں، ہو سکتا ہے ٹڈی دل کھانے سے گئے ہوں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک وہ بھی ٹاک چلی تھی کہ ٹڈی دل کھا جاؤ تو ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے، کہ لوگ پھٹ کے ٹڈی دل کھا. ہمیں کہا یہ نہیں ہے مناسب طریقہ. آپ چینی کو دیکھ لیں، آپ آٹے کو دیکھ لیں، آپ یہ دوائیوں کی قیمتیں جو بڑھی ہیں 300 400%، اب اس کو دیکھ لیں. آپ پٹرول کو دیکھ لیں، اس کے بحران کو وہ ختم ہو گیا. آپ بجلی کی قیمت کو دیکھ لیں، آپ مہنگائی کو دیکھ لیں، آپ ترقی کی شرح کو دیکھ لیں. آپ مطلب ہے کہ کوئی ایک چیز تو ایسی ہو نا جس پہ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہوں تو ہم بھی کہیں کہ چلیں یار ہم آپ کا تھوڑا سا ہاتھ بٹاتے ہیں، آپ کو اپوز بھی کریں گے مگر آپ کو کچھ چیزوں میں سپورٹ بھی کریں گے. کوئی چیز نظر تو آئے جس میں آپ کو ہم کسی طرح سے آپ کے ہاتھ ہی مضبوط کر سکیں. کیونکہ آپ پتہ ہے ہو کیا گیا، اب ہمیں یہ لالے پڑ گئے ہیں کہ جس روش پہ یہ جا رہے ہیں، میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ حکومت میلٹ ڈاؤن کر جائے گی. میرے خیال میں اگر 2 کوارٹر کے جب ریزلٹس آئیں گے ریونیو کلیکشن کے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم تنخواہیں بھی نہیں دے پائیں گے. تو یہ کس طرح ملک جائے گا؟ جناب دیکھیں کاشف، بات یہ ہے کہ یہ تو ان کی جو ہے وہ قیاس رائیاں ہیں اور یہ ان کی امیدیں ہیں. سن لیں نا، یہ اپنا ان کا کام امید تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ فیل ہو جائیں گے. وہ کہنا یہ نہیں چل سکتے، جو امید ہے فیل ہو جائیں گے. جو کرائسس ہے وہ کرائسس تو پیپر پر ہے، کرائسس تو سامنے، کرائسس ہوا کا تو نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے، جب آپ گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں تو آپ بہت سارے محاذوں کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ نے بات کی پیٹرول کی، جب پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں تو وزیر اعظم نے جو ہے وہ قیمتیں کم کی، جبکہ کہا گیا کہ آپ اتنی قیمتیں کم نہ کریں کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر باؤنس بیک کریں گی، واپس آئیں گی. لیکن مقصد کیا تھا؟ ان کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جائے. نہیں وہ آپ قیمتیں کم کی بہت اچھے، اب آپ بات سنیں نا، پڑ گئی کیونکہ اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی کم اور بڑھانے سے پیٹرول شارٹیج کا کیا دیکھیں شارٹیج سن لیں نا، شارٹیج دیکھیں، شارٹیج کا جو معاملہ ہے وہ ان کے دور کے اندر بھی آیا. ٹھیک ہے، او ایم سیز نے جو ہے وہ ان کا جو 21 دن کا تھا سٹوریج وہ ان کو رکھنی چاہیے تھی، وہ انہوں نے نہیں رکھی، اس کے اوپر ان کے خلاف جرمانے بھی ہوئے، کارروائی بھی ہوئی. لیکن ہم نے جو دیکھنا ہے چیزوں کو کہ ہم نے اپنی سمت کی بھی تو ٹھیک کرنی ہے نا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بجلی مہنگی کا ہمیں تانا دے رہے ہیں، 60% بجلی جو ہے یہ فرنس سے، تیل سے، ڈیزل سے بنا رہے ہیں، مہنگے بجلی گھر لگا کے یہ چلے گئے ہیں.
آج وزیر اعظم نے ترجیحات کو ٹھیک ہاں کیا لیکن ہے. سن لیں نا, مہنگائی اب کی ہماری بات بھی تو بات نہیں سن کی لیں نا. ابھی تک, تو گورننس کے ایشوز اور ہینڈلنگ آف ایشوز کی بات. نہیں, اب آ جائیں نا اس کے اوپر. اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے اگر ڈائریکشن ٹھیک کی ہے تو ہم 12,000 میگا واٹ کے ٹوٹل جو ہائیڈل کے پروجیکٹس ہیں جو ہماری گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ کک سٹارٹ ہو گئے ہیں, جس کے اندر دیا میر بھاشا ہے, داسو ڈیم ہے, مومن ڈیم ہے, پھر آپ کا آزاد جو آئی پی پیز کے تحت لگ رہے ہیں. نہیں ہو نہیں گیا, یہ ہماری اچھائیاں بھی ہیں نا. پھر کنسٹرکشن پیکیج, کا جواب اچھائیاں ضرور ہے, پر پہلے آپ کو بتانا تو پڑے گا کہ خرابیاں کیا ہوئی. کائرہ صاحب سے پوچھ لو اے پی سی کا, اس کے بعد میں آتا ہوں آپ کے پاس. کائرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام قاسم صاحب. کائرہ صاحب اے پی سی کہاں ہے, کب ہوگی؟ جی اے پی سی کب ہو رہی ہے سر؟ ہماری کوشش ہے جلد از جلد ہو جائے. شہباز شریف صاحب کیونکہ علیل تھے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اب ان کی طبیعت بہتر ہوئی ہے, تو انشاءاللہ ہمیں توقع ہے کہ بہت جلد ہم نے اپنی کمیٹی فارم کر دی ہے, ان کو انفارم کر دیا ہے, وہ اپنی کمیٹی اور باقی جماعتوں کی کمیٹیاں فارم کر کے اور جو ایجنڈا فائنل کرے گی کمیٹیاں, تو ہمیں توقع ہے. ہماری کوشش تو تھی کہ یہ پہلے ہو جاتا, لیکن اب تو پہلے تو کچھ نہیں ہو سکتا. پہلے کیوں نہیں ہوا کائرہ صاحب, پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کمیٹیاں تو بن سکتے کہ زیادہ زیادہ. اس لیے نہیں ہوا کہ شہباز شریف صاحب علیل ہو گئے, بیمار ہو گئے. ان کو تو کرونا ہوا تھا نا سر. بیمار بلکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا کے پیشنٹ کے علاوہ آلریڈی کینسر کے مریض ہیں, تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ کینسر کے مریض ہیں, کووڈ کے مریض ہوئے. ہماری کوشش تھی کہ یہ بجٹ سے پہلے ہوتا, پھر بجٹ جب پریزنٹ ہوا تب ہوتا, اور بجٹ کے بعد بھی ہم نے کوشش کی, پیپلز پارٹی نے اپنے سے سب جماعتوں سے کوشش کر کے پھر ہم نے ایک ریزولوشن کر کے جو بجٹ مسترد کیا, اس کے بعد بھی ہماری کوشش تھی, لیکن اب ایک یہ قدرتی عمل ہوا کہ وہ بیمار اچھا, ہو سو گئے. آپ کی کوشش یہ پچھلے 3 مہینے سے چل رہی ہے بقول آپ کے, کہ ہماری کوشش تھی 3 مہینے سے نہیں چل رہی, تو 2 مہینے کر ہماری لیں. کوشش یہ بالکل تھی, لیکن بجٹ کے دوران ہماری کوشش تھی کہ بجٹ کے دوران یہ سیشن اے پی سی ہو جائے, یا بجٹ کے بعد ہو سر جائے. آپ کی باتیں سن کے کائرہ صاحب, کوئی علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے نا. نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے, میں تو صرف چلے دیکھیں کام کس طرح ہوتا ہے کہ اگر شہباز صاحب کو کرونا ہو بھی گیا ہے تو یہ جو, صاحب آپ کی آواز کم آ رہی ہے, ذرا کہ تھوڑی آواز بڑھا دیں. میں ذرا اونچا بول لیتا ہوں جی. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کئی دفعہ جب آپ فار ایگزامپل شہباز صاحب کو کرونا ہو گیا, بجٹ کے بعد ہوا, یا آپ بھی جانتے ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی, پہلے جو آپ نے کمیٹیاں بنانی تھی, کمیٹی بنانے میں شہباز صاحب نے تو نہیں آنا تھا. سو اگر نیت ہو تو کمیٹیاں تو بن سکتی تھی, اور یہ کہا جا سکتا تھا کہ کمیٹی نے اپنا ایجنڈا تو فائنل کر لیا سر, لیکن شہباز صاحب بیمار ہو گئے, اے پی سی نہیں ہو سکتی. آپ تو کمیٹی نہیں بنا سکے ابھی تک, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کمیٹی, اور ابھی مجھے مصدق صاحب کی گفتگو سن کے ہماری کمیٹی موجود ہے, ہماری کمیٹی موجود ہے. ان کی کمیٹی آپس میں خواجہ آصف صاحب ہیں, حسن صاحب ہیں, اور باقی دوست ہیں. تو یہ جو بائی لارج ایجنڈا تو کاشف صاحب بالکل کیا ہے نا, ایک پہلے ایجنڈا یہ تھا کہ جی گورنمنٹ کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے ان کو پریشرائز کیا جائے. اب تو سارے ایجنڈے ایک طرح ڈسکس ضرور ہوں گے, لیکن میجر ایجنڈا ہے کہ اب بھی ایک گورنمنٹ جو ہر سیکٹر میں فیل ہو گئی, ہر سیکٹر میں ناکامی کے بعد یو ٹرن ہے, اب اس کے جیسے گزارا نہیں ہے, تو ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف گورنمنٹ, یہ ایجنڈا ہوگا. سر ایجنڈا تو ہوگا, پر اس کے لیے اے پی سی ہونی ضروری ہے نا. آپ کی آواز مجھے میں دوبارہ کال کر لیتا ہوں جی, ذرا کارے صاحب کو دوبارہ کال کر. سر وہ جو جس طرح آپ نے کہا نا کہ جی میں نے گورنر صاحب کو سنا اور ان کی بات سن کے اندازہ یہ ہو رہا ہے, وہ بڑے اچھے انداز میں وہ کچھ بتانے کی کوشش کرتے. کائرہ صاحب کی بات سن کے اندازہ یہ ہو رہا ہے بڑے اچھے انداز میں بتانے کی کوشش کرے. سر ہم تو تیار ہیں, نون لیگ نہیں مانتے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے آپ کو وجہ بھی بتائی ہے, توجہ بھی انہوں نے دی ہے. انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ شہباز صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی ہے, اور ان کے ساتھ ان کی ریزسٹنس, باڈی ریزسٹنس, امیون سسٹم کی بڑی لو ہے. کسی اور کو نومینیٹ کر دیں. نہیں, وہ کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ خود بلائیں گے. دیکھیں کہ he's a cancer survivor and there is corona environment, that means he should be inactive politically. لیکن نہیں, not at all. لیکن آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ پارٹیوں کے مختلف رہنما جو ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں, ٹھیک ہے, ابھی ہماری میٹنگ نہیں ہوئی, اے پی سی نہیں ہوئی. کب ہوگی؟ میرا خیال ہے it's in a matter of weeks now. ویکس, ہاں ہفتے. جی ابھی ایک پیپلز پارٹی تو جون سے 2 مہینے پہلے کی بات کری, اور آپ ابھی بھی ہفتے دے رہے ہیں. 1-1.5-2 ہفتے میں ہو جائے گی. اتنا مسئلہ کیا ہے, جو میں آپ کو پہلے تنزیہ بات کر رہا تھا جو آپ نے پکڑی ہے, اچھی پکڑی ہے. دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے اے پی سی ایک ہفتہ کر کے آگے جا رہی ہے نا, حکومت کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں. کس کے؟ حکومت کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی پریشان ہو رہی ہے جو آگے بھیج رہے ہیں. پیپلز پارٹی نہیں ہے پریشان, نہ ہم پریشان ہیں,
میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت بے آپ کے لیے شمار تو حکومت کا ایک ایک دن بھاری اب تھا. بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا ان سے. میں نے آپ کو بتایا یہ کہتے ہیں نا ایک ایک دن بھاری ہے اور آپ مہینوں سے انتظار کر رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ روز جو آپ کے سامنے کرائسس یہ پی آئی اے والا جو پورے دنیا کے اندر تو سر اچھی پی اے کی بات کریں نا, یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہفتے 2 ہفتے کے اندر اندر یہ اے پی سی ہو بھی جائے گی, کمیٹی بھی بن جائے گی, وہ تمام لیڈران سے ان کانٹیکٹ بھی ہیں. صرف بیماری کی وجہ سے ڈیلے ہوا اور وہ بیماری کا ڈیلے بھی ہمارے حق میں کیا کیونکہ بھائی تو روز فمبل کرتے ہیں. کائرہ صاحب کتنا ٹائم آپ کے خیال میں جو آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہوگا نون سے؟ مجھے یاد ہے آپ نے کہا جی وہ جب بلاول صاحب لاہور میں تھے تو احسن اقبال صاحب سے رابطہ ہوا, ان کا رابطہ شاید شہباز صاحب سے نہیں ہوا. حالات بادی نظر میں تو یہ نظر آ رہے ہیں کہ نون لیگ فی الحال کسی اے پی سی کے موڈ میں نہیں ہے. کاشف صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں توقع ہے اور ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد ہو جائے, جتنا جلد ممکن ہے ہمیں اے پی سی کرنی چاہیے. کتنے عرصے بعد ہاتھ کھڑے کر دیں گے کائرہ صاحب یہ بتائیں ذرا. دیکھیں میری گزارش مجھے چھوٹی سی کر لینے دیں. یہ جو لوگوں کے افراد ہیں, آپ میڈیا دوستوں کے سوال ہیں اور کچھ چسکے مسکے بھی ساتھ ہیں, تو اس کا ہمیں اپنے ایکشن سے دینا ہے کہ ہمیں جلد از جلد ایک کنوین کر کے اس حکومت کو چلتا کرنے کا طریقہ کار طے کرنا ہے. یہ بات درست ہے, ہمیں اس کے اوپر اپنا فائنل جلد از جلد اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ پرسپشن دور ہو سکے جو اس وقت میڈیا کے اندر, قوم کے اندر, باقی لوگوں کے اندر ہے. حقائق میں ایسا نہیں ہے لیکن ایک پرسپشن کا عمل, ایک تاثر درست ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس سے کوئی پہلو تہی ہے, شاید کوئی مسئلہ آتا ہے, شاید تو یہ سارے شاید جو ہیں ان کا جواب ہمیں اپنے ایکشن سے دینا ہے جو جلد انشاءاللہ دیں گے. سو آپ ہی تو کہہ رہے ہیں شاید یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں تسی من کہنیاں تینوں تو سنانیاں نو نو کہہ ملو رہے ہو سنا نون لیگ نو رہے ہو پر ڈیز میں ہو جائے گا یہ کام. میں کہو کہنیاں تینوں تو سنانیاں نو نو کرتے ہوئی کم رہے ہو, ساڈے تھرو ہی کر لو. تو یہ آپ یہ کہہ رہے کہ یہ جو پرسیپشن اس کو اور تواڈے کو ساریاں تے نہیں نا تواڈے نال شیئر کر سکدے, جے سارا کوئی تواڈے نال شیئر کر دیے تے پھر سیکرٹ تے ککھ نہ رہیا تواڈے کول, تے دین دا مطلب ہے ٹی وی سے خبر آ گئی. تو کچھ شیئر کرنے واسطے ہے سارے کول تواڈے نال شیئر کرنے واسطے نہیں ہے کہ حکومت فیل ہو گئی ہے اور جلد سانو. ہاں کاشف ایک بات میں آپ کی یہ میں ضرور سے کہوں گا کہ اس وقت ملک جس حالت میں ہے اور قوم جس اضطراب میں ہے, جو پولیٹکل پارٹیز اور خاص طور پہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, قوم ان سے توقع کر رہی ہے اور جائز توقع کر رہی ہے. میں کسی کی بات کا ذکر نہیں کر رہا, سب جماعتوں کا, کہ ہمیں آگے بڑھ کے قوم کے توقعات سے پورا اترتے ہوئے انہیں وے فارورڈ دینا ہوگا, ورنہ یقیناً ناراض اور ہم ارریلیونٹ ہو جائیں گے. یہ بات درست ہے. سر آخری سوال, دنوں کی بات ہے یا ہفتوں کی بات ہے اے پی سی؟ جی اے پی سی دنوں کی بات ہے, کتنے دنوں کی بات ہے یا ہفتوں کی بات ہے اے پی سی کا فیصلہ؟ کاشف انشاءاللہ یہ دنوں کی بات ہے اور یہ دن 365 نہیں ہوں گے, یہ دن فیو ڈیز ہوں گے, 10 آف ڈیز میں. 10 آف ڈیز. بہت شکریہ کائرہ صاحب. اور بھی بات ہے, جی میری جو کوشش ہے, میری جو کاوش ہے ایک جماعت کے طور پہ, شہباز شریف صاحب کی اپنی ایک کاوش ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی ایک کاوش ہے, جو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ میں کر سکتا ہوں. میں تو اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں. میری کوشش یہ ہے کہ یہ جلد ہو جائے, لیکن اگر کسی جماعت کی جس طرح شہباز صاحب کی بیماری آڑے آ گئی تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں تو ہمارا ماضی کیونکہ بڑے سارے شکوک اٹھاتا رہا, بہت سارے جو سوال ہیں ان سوالوں کے کچھ شائبے ضرور ہیں, لیکن ہمیں اب حالات میں فیصلے جلد کرنے کی ضرورت ہے. بھی تانوں میسج ہے, سارا کائرہ صاحب تانوں پیغام دے رہے ہیں, خدا دا واسطہ وہ کہہ رہے ہیں خدا دا واسطہ اٹھو. کاشف ان کا یہ ہے کہ جو انہوں نے کمیٹی ڈالی ہے نا, یہ کمیٹی ان کی نکلنی نہیں ہے. وہ جو محلے میں کمیٹی ہوتی ہے نا وہ ایک بڑی پھپھو ہوتی ہے, کمیٹی لے کے بھاگ جاتی ہیں, ان کی کمیٹی بھی لے کے بھاگ گئے ہوئے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو آؤٹ سورس کرنے کے جو ہیں وہ پاس پہنچ چکے ہیں. اتنے بیمار ہیں, کسی کی ڈیوٹی لگا دیں پکڑ کے. پیپلز پارٹی ترلے لے رہی ہے, منتیں کر رہی ہے ان کی کہ بھئی آ جاؤ اے پی سی کا حصہ بن جاؤ, لیکن یہ آنے کو تیار نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب بھی پہنچ گئے, انہوں نے بھی کہا یار مجھے باورچی دیں, گندم دیں, کنٹینر دیں, سیڑھی دیں, میں ایک بار پھر جا کر کو حکومت کے خلاف شو لگانے کی کوشش کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی ان کو جو ناکامیاں ہوئی ہیں, اتنی ناکامیاں ہوئی ہیں, پے در پے ناکامیاں ہوئی ہیں,
حکومت کو نہیں یہ گرا سکے. مسئلہ ان کا اور ہے, ان کا مسئلہ کیسز ہے, ان کا مسئلہ احتساب ہے. جیسے ریفرنسز بڑھتے ہیں, جیسے ان سے سوال و جواب پوچھے جاتے ہیں, انہوں نے بیماریوں کے سرٹیفکیٹس بنائے ہوئے ہیں جو عدالتوں میں جا کے یہ جمع کروا دیتے ہیں. لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ بکرے کی ماں جو ہے وہ کب تک خیر منائے گی. ان کو چھری کے نیچے آنا پڑے گا ان کو. مجھے ایک بات بتائیں, جی سر. کائرہ صاحب کی بات سمجھ تو گئے ہوں گے نا آپ؟ نہیں سمجھایا سر. انہوں نے آپ کو کہا میں ہے, سوچ رہا میں کس طرح سمجھاؤں. سوچے سر تھوڑا یہ پروگرام رہ گیا. اے سر خدا دا واسطہ دیکھ کو خیال کرو. نہیں میں نے آپ کو بتایا ہے سیریسلی کہ ہی از ill, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر یہ تمام اے پی سی کے معاملات جو ہیں طے ہو جائیں گے. وہی ٹائم فریم جو میں نے آپ کو دیا وہی قاہرہ صاحب دے. 10-14 لیکن ایک بات جو میں اضافی کہوں بریک کے گا, بعد اس پہ ایک بات کر لیں جو اضافی بات ہے, کیونکہ میں اس کے بعد کرپشن کیسز کے اوپر بھی آنا چاہتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. ابھی کرپشن کے اوپر بڑی بحث ہوتی ہے, ذرا 30 سال سے شور سن رہے ہیں. ابھی پیپلز پی ٹی آئی کی حکومت پر بلاول صاحب نے اس دن کہا یہ کرپٹ حکومت ہے وغیرہ وغیرہ جواب دے. ان نعرے مار کب ہم اس جگہ آئیں گے سر جہاں پہ ہم کچھ ایسا کریں جس کے اوپر نہ مصدق ملک کھڑے ہو کے کہہ سکے کہ ہمیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. ویئر ول وی گیٹ دیئر اور ول وی ایور گیٹ دیئر؟ ایک ذرا اضافی بات کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو, ایسے تنگ کرنے کی, چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیں ایک اے پی سی تو ہے ہماری جو بیماری کی وجہ سے ڈیلے ہوگی, ایک ان کی بھی ڈیلے ہوئی ہے بیماری کی وجہ سے. اب میں نام نہیں لوں گا, ہمارے بڑے محسن دوست ہیں تو نام لینا اچھا نہیں ہے سینئر رہنماؤں کا, لیکن کہیں ادھر بھی نہ اندر کوئی اے پی سی ہو جائے. آپ نے وہ سنا تھا نا فیصل وارڈا صاحب کا جو کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے ذکر کیا تھا, تو ایک اے پی سی ادھر بھی ہونے والی تھی. پھر آپ نے وہ میرے دوست فواد چودھری صاحب کا انٹرویو سنا تھا نا, اور پھر راجہ ریاض صاحب کی باتیں سنی تھی, پھر ایم کیو ایم مینگل صاحب کی باتیں آپ نے سنی تھی. تو بات یہ ہے کہ پی ایم ایل کیو بھی کبھی ناراض کبھی نہیں, کبھی ناراض کبھی نہیں. تو بھائی جان آپ کے بھی کچھ بزرگ وہ بیمار ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اے پی سی بچی ہوئی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کی اے پی سی ہماری اے پی سی سے پہلے ہو جائے. مجھے خطرہ یہ ہے. ہم تو ان کو پنجابی چ کاش صاحب کہندے نے کہ ساڈے تے نہ رہنا, یہ ساڈے دے آس لا کے بیٹھے ہیں. او بھئی آپ کی اپنی سیاست ہے. میرا خیال ہے میں پہلا دوسری باری تسی کہہ رہے ہو, ویسے دوسری باری یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کچھ کرن تے کرن ساسی کچھ نہیں جے کرنا. یہ ہاتھ کھڑے کر کے نہیں ایسی بات نہیں, مایوس ہو گئے. لیکن میں مدد کرنے کی اگر نہیں مدد چاہیے کوئی بات نہیں, لیکن میں مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کس دی دی سر کہ بچوں تسی لگتا ہے شہباز شریف کیمپ سر, وہ ہمارے دوست فیصل نے, آپ کا بھی دوست ہے ہمارا بھی, اس نے کیا کہا تھا, اس نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب پلک نہیں جھپکنے کی تاک لگا کے بیٹھے ہیں, تو یہ نہ ہو کہیں کہ آپ کے اندر سے کوئی اے پی سی ہو جائے. سر لیکن آپ کی اے پی سی مسئلہ یہ سر ہے لاگ ایسے رہا ہے کہ آپ بھی ان کے گرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ پہ ڈگ گئے تو ڈگ گئے, ایسی نہیں ڈانا. ایمانداری کی بات ہے, ود ایوری پیسنگ ڈے مجھے جو ذاتی طور پہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اے پی سے پہلے ہی نہ ان کی کوئی اے پی سی ہو جائے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, مجھے بڑا خطرہ رہتا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چلیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ تبدیلی آ گئی ہے. آپ نہیں چاہتے کہ کوئی اے پی سی ہو کو حکومت گرائی جائے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑے دن ذرا لوگ دیکھیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. اور پھر ساتھ وہ جو آپ پیچھے بجایا کرتے تھے وہ بجنے چاہیے, ان کا ارادہ کوئی نہیں ہے. شدید مایوسی کا شکار ہیں, اور آپ کو مایوسی کا میرے چہرے پہ نظر آ ہی رہی ہے. مجھے نہیں نظر آ رہا اچھا اب کوئی اے پی سی جو ہے نا وہ ہو پائے گی. آپ نے احتساب کے جھنڈے کی بات کی, دیکھیں بات یہ ہے احتساب کے علاوہ آج آپ نے ہائی کورٹ کو سنا جو غیر منتخب لوگوں کے بارے میں چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ حکومت غیر منتخب لوگ چلا رہے ہیں. یہ تو جس دن حکومت جائے گی انہوں نے اپنے بیگ اٹھانے اپنے اپنے دفتر چلے جانا ہے. منتخب لوگ حکومت کیوں نہیں چلا رہے؟ کیا یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے جو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ منتخب لوگوں سے حکومت چلائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے حکومت تو منتخب لوگ چلا رہے ہیں, کیبنٹ فیصلے کرتی ہے. وہ پیٹرول کی تھی نا, وہ پیٹرول تو پھر منتخب نہیں چلا رہے. دیکھیں کیبنٹ فیصلے کرتی ہے کسی ایک پرٹیکولر معاملے کے اوپر, عدالت نے جو ہے وہ آبزرویشن دی ہوگی. عدالت بہت سارے معاملات پہ اوپر آبزرویشنز اپنی دیتی رہتی ہے. آپ اگری کرتے ہیں ویسے؟ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے وہ میرے ایگری کرنے یا ڈس ایگری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور اس چیز کے اوپر میں کوئی کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. معاملہ یہ ہے کہ آپ کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے جس کے اندر آپ جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں, الیکٹڈ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. تمام حکومتوں کے اندر جو ہے وہ غیر منتخب لوگ بھی رہے ہیں, منتخب لوگ بھی ہوتے ہیں. دیکھیں میری یہ رائے ہے, بالکل یہ حق ہے وزیر اعظم کا کہ وہ لگائیں غیر منتخب لوگ, مگر زیادہ تر آپ ان کو ایڈوائزرز لگاتے ہیں, اور مگر وہ جو ہوتی ہے آپ کی منسٹری جو ہوتی ہے وہ نہیں چلا رہے ہوتے.
وہ ایڈوائز ایڈوائزر اسٹیچر وائز تو زیادہ بڑا ہوتا ہے نہیں نا، نہیں special assistant میں آپ سے۔ کو ایڈوائز کی بات کر رہا ہوں نا. آپ جب ایس اے پی ایم لگاتے ہیں، جب میں ایس اے پی ایم کے طور پہ آیا تھا تو مجھے انہوں نے وزارت نہیں دی تھی، مجھے انہوں نے کہا ایڈوائزر کو تو دی تھی جی، مگر انہوں نے کہا کہ آپ سپورٹ کریں ان کو، ٹھیک ہے نا. ایڈوائزر موسٹلی آپ جو کو فیڈرل منسٹر اسٹیٹس پہ لیکن آتا ہے۔ ہمارے ایڈوائزر جو آئے تھے وہ زیادہ تر سیاسی لوگ آئے تھے نا. سرتاج عزیز صاحب جن کو بھی انہوں نے مقدمہ دائر کیا ہے، سرتاج عزیز صاحب پہ 92 ایئرز آف ایج میں ود دا سروس آف 50-55 ایئرز، اور جو بھی ان کی سروس ہے پوری دنیا کے سامنے، انہوں نے ان پہ نیب کا مقدمہ کیا ہے. لیکن اس بات کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ اس وقت نیب کی بات نہیں کر رہے ہیں. میں آپ سے اس کی بات کرنی چاہیے. جی، سرتاج یہ بہت عزیز بہت ظلم ہے جی میں نے یہ، اور ایک زندگی میں لمٹ ہے بڑے عرصے جی. سے ایک کو دیکھا اتنے ہے، نہیں شریف سنا۔ آدمی کو آپ مجھے بتائیں شریف جی، آدمی۔ اور کیسے، اور وہ ایک انہوں نے ملک کی، ان کی کتاب آپ پڑھیں تو آپ کو پوری ملک کی تاریخ جو ہے آپ کے سامنے کھل جاتی ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ماڈل ہے اور کیا پرابلمز آ رہی. آپ نے ان کو پر مقدمہ کر دیے یار، کوئی اچھی بات نہیں ہے، عجیب سی بات لگتی ہے. لیکن اب یہ جو دیکھیں میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ آپ ووٹ لے کر آتے ہیں، اب ان کی ڈیولپمنٹل کام نہیں ہو رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ فیصلہ سازی کر رہے ہیں ان کو کانسٹیچوئنسی کی سمجھ ہی نہیں ہے. یعنی وہ فواد صاحب بھی اور یہ بھی، انہوں نے جانا ہے نا محلے میں، تو انہوں نے لیجسلیٹو کام بھی کرنا ہے، انہوں نے ڈیولپمنٹل کام بھی کرنا ہے. لیکن ان لوگوں کو نہیں، کسی طریقے سے تو کرنا ہے نا، لوگوں کی پرابلمز تو سالو کرنی ہے. ان لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا کیونکہ جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں ایلوکیشن کا، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ان پہ کوئی ووٹ کا بوجھ نہیں ہے، ان کو کچھ پتا نہیں ہے کہ غریب آدمی کی زندگی کیسے، ان کو پتا ہے. یہ جاتے ہیں آگے سے سٹون وال ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فواد نے پھر وہ بات کی. دیکھیں بات یہ ہے، جو یہ بات کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو یقیناً جو ہے وہ جو گلی محلوں کی ڈیولپمنٹل کا سسٹم ہے، انہوں نے شروع میں بات کی تھی، اس پہ بات نہیں ہوئی. وہ لوکل باڈی سسٹم ہے، وہ ہے نہیں نا، وہ بند کر اس کے دیا اوپر نا ہلکا جی. بندیاں ہو رہی ہیں نا، نہیں، انتخابات ہو جائیں گے سر 2 سال تو ہو گئے نا، 3-4 سال میں نہیں کرائے تھے، وہ ہو جائیں گے. دوسرا جو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں پلاننگ دونوں طرف سے ہی نہ ہو، دیکھیں جو نہ آپ وفاق، الیکشن دیکھیں باقی کروائیں. کام ہے صوبوں کا، صوبوں نے بھی کام کرنا ہے. اس کے اندر پروونشل فائنانس کمیشن وزیر اعظم لے کر آ رہے ہیں. انہوں نے کہہ دیا ہے، تمام صوبوں کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنا اپنا جو ہے وہ جو ضلعوں کا ان کی آبادی کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، محرومیوں کے لحاظ سے وہ آپ دیں. وہ انہوں نے نہیں کیا. یہ اچھا اقدام ہے، وہ اچھا اقدام ہے. آخری بات 10 سیکنڈ. دیکھیں بات یہ، پروونشل کمیشن کے ذرا پیسے دیکھ لیں، ذرا دیکھیں انہوں نے ڈیولپمنٹ پہ پروونسز کے اندر کتنے پیسے خرچ ہیں، نہ پروونس میں نہ وفاق میں. ناظرین گفتگو آپ نے اجازت دیجیے. اللہ